बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह आज की जो वॉइस नोट है वो पिछली वॉइस नोट की ही कड़ी है। मैंने पिछली वॉइस नोट के ऊपर स्पिरिचुअल हार्ट के बारे में, रूहानी दिल के बारे में कुछ बातें शेयर की थी, कुछ बातें हमने मालूम की थी कुरान शरीफ और अहादीस की रोशनी में। और हमने ये भी जाना था कि दिल की बीमारियां क्या होती हैं, और दिल की सबसे बड़ी बीमारी जो है वो दिल की सख्ती है। और जिस तरह से हर बीमारी की कोई ना कोई सिम्टम्स होते हैं, कोई ना कोई निशानियां होती हैं जिसकी बेसिस के ऊपर डॉक्टर कहता है कि हाँ तुमको वो मर्ज़ है, तो उसकी बीमारी के सिलसिले में हमने फिर सिम्टम डिस्कस किए थे कि दिल की जो सख्ती है वो कुरान शरीफ और अहादीस की रोशनी में इसकी क्या निशानियां हैं। इंशाल्लाह आज ही इस सिलसिले में हम दूसरी कड़ी बना रहे हैं और इसमें हम इल्म हासिल करेंगे कुरान शरीफ और अहादीस की रोशनी में कि इसके वायरसेस क्या हैं। क्योंकि आजकल जैसे आपको पता है कोरोना है, तो कोरोना जब ही किसी शख्स को लगता है जब उसको कोई वायरस उसको टच करे, वायरस इसके अंदर बॉडी के अंदर आए। इसी तरह से ये दिल की बीमारी है, इसकी भी कुछ वायरसेस हैं जो कुरान शरीफ और अहादीस की रोशनी में हम लोग आज मालूम करेंगे। और ये वायरसेस का मालूम होना हमें बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पहला वायरस है, जो पहली निशानी है, जो पहली वजह है, वो कुरान शरीफ और अहादीस की रोशनी में जो मिलती है वो ये है कि अल्लाह का ज़िक्र ना करना या कम करना या इसकी परवाह नहीं करना। हम इस चीज़ की कोई परवाह ना करते हैं कि अल्लाह ताला की नसीहतें क्या हैं, हमें किस तरह से इबादत करनी है, किस तरह से अल्लाह ताला को खुश करना है। ये जो बड़ी वजह है दिल की सख्ती की। और इस ज़मन में मैं आपको एक आयत बयान करता हूँ सूरह ज़मर की, जिसका आयत नंबर 21 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिस शख्स का सीना इस्लाम के लिए खोल दिया तो वो अपने रब की तरफ से रोशनी में है। सो ख़राबी है उनके लिए जिनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुतासिर होकर आपके सख्त हो गए हैं या मुर्दा हो गए हैं, ये लोग सरहन गुमराही में हैं। तो इस कुरान शरीफ की आयत में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि सो ख़राबी उन शख्स के लिए है जिनके जो दिल हैं वो अल्लाह के ज़िक्र से इनहराफ करने की वजह से आप उनकी सख्त हो गए हैं, तो ये लोग सरहन गुमराही के अंदर हैं। ये सूरह ज़मर की आयत नंबर 21 थी। और एक और इस ज़मन में मैं बताऊं आपको कि कुरान शरीफ में एक जगह आया है जो बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाली आयतें हैं, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग मेरे ज़िक्र से अनहराफ करते हैं, मेरे ज़िक्र को तवज्जो नहीं देते, तो हम उनके लिए मिज़रेबल और डिप्रेस लाइफ हैं। अक्सर वर्ड इस्तेमाल हुए हैं। ये सूरह तहा की आयत नंबर 121 में ये आयतें बहुत ही हिला देने वाली आयतें हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेरी इस नसीहत से रूगर्दानी करेगा, मतलब ये जो मेरी इस नसीहत को नहीं सुनेगा, जो मेरी नसीहत की इनहराफ करेगा, तो उसकी ज़िंदगी तंगी में रहेगी। मईशतन का अल्फाज इस्तेमाल हुआ है कि इसकी ज़िंदगी मिज़रेबल होगी, डिप्रेस होगी, तकलीफ़ में होगी, और क़यामत के रोज़ हम इसे अंधा करके उठाएंगे। जो मेरी नसीहत से रूगर्दानी करेगा तो उसकी ज़िंदगी तंगी में रहेगी, और क़यामत के रोज़ हम इसे अंधा करके उठाएंगे। वो कहेगा, मेरे रब तूने मुझे अंधा बनाकर क्यों उठाया, हालांकि मैं तो देखने वाला हूँ। अल्लाह फरमाएगा, इसी तरह तेरे पास हमारी आयतें आती थीं, फिर तूने इनको फरामोश कर दिया था, इसी तरह आज तुझे भुला दिया जाएगा। जो गोई हद से गुज़र जाएगा, अपने रब की आयतों को ना माने, तो हम इसका ऐसा ही बदला दिया करते हैं। अलबत्ता आखिरत का अज़ाब नहायत ही सख्त और बहुत देर पा है। क्या इस बात ने इनकी रहनुमाई नहीं की? हमने इनसे पहले कितने ही गुरूह पर हलाक कर दिए, जिनकी रहने की जगह ये चल फिर रहे हैं। बेशक इनमें तो अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। तो अल्फाज बहुत तकलीफ़ दे हैं और बहुत ही हिला देने वाले हैं कि जो मेरी नसीहत से रूगर्दानी करेगा, इसकी ज़िंदगी तंगी में रहेगी, और क़यामत के रोज़ हम इसे अंधा करके उठाएंगे। तो ये बात हमको मालूम होगा कि ज़िक्र अल्लाह असल में सब कुछ है। ज़िक्र अल्लाह असल में रूहानी दिल को तरोताज़ा रखने के लिए है। वो रूह की ग़िज़ा है। जिस तरह से हम लोग खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दूसरी चीज़ें अपनी सेहतमंदी के लिए रखते हैं, ज़िंदा रहने के लिए करते हैं, वैसे ही ज़िक्र अल्लाह आपकी जो स्पिरिचुअल हार्ट के लिए ग़िज़ा का काम करती है।
ذکر اللہ ہے تو آپ کا روحانی دل زندہ ہے، ورنہ کچھ عرصے کے بعد آپ کا روحانی دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یا یوں کہہ لیجیے، اگر آپ پانی پینا بند کر دیں تو کیا ہوگا؟ سلولی ایونچولی آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہوگی، اور پھر پانی کی کمی کی وجہ سے تو آپ مر جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ ذکر نہیں کریں گے، اللہ کی نصیحت سے روگردانی کریں گے، اللہ کے احکامات نہیں مانیں گے، اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، تو پھر روحانی دل جو ہے وہ مردہ ہو جائے گا۔ اور اللہ ذکر کرنے میں ہی آپ کی بخشش ہے، آپ کے لیے رحمت ہے، اور یہ بہت بڑی وجہ ہے دل کی سختی کی، جو قرآن شریف اور احادیث کی روشنی میں ہے۔ دوسری وجہ جو بتائی گئی ہے قرآن شریف اور احادیث میں کہ اسلام کے قانون اور شریعت پہ عمل نہ کرنا۔ قرآن شریف میں آیا ہے کہ کیونکہ وہ لوگ اللہ کے قانون کو نہیں مانتے، اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ الفاظ کرس استعمال ہوا ہے، کرس مینس لعنت ہے۔ اللہ کے قانون کی نہیں مانتے، اللہ کی ان پر لعنت ہے، اور ہم ان کے دل سخت کر دیتے ہیں۔ یہ بات نوٹ کرنے کی اس قرآن شریف کے آیت میں اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بیان کر دی ہے اور سزا بھی بتا دی ہے کہ جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، اللہ کے قانون کو نہیں مانتے، اللہ کے کمانڈمنٹ کو نہیں مانتے، اللہ کی ان پہ لعنت ہے اور ہم ان کے دل سخت کر دیں گے۔ تو وجہ بھی بتا دی اور سزا بھی بتا دی اس آیت میں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، باقی اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے، حرام کھائیں گے، تو ہم اللہ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اللہ تو ہمارے دل کو سخت کر دیں گے، کیونکہ اللہ کی نصیحت ہمارے دل پر نہیں اترے گی، اور ہم لوگ اگنور کرتے ہیں شریعہ کو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، منحرف ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم وجہ ہے جو قرآن شریف میں آئی ہے، دل کی نرمی سے محروم ہونے کی بہت بڑا وائرس ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ بیماری لگتی ہے۔ ایک اور جو اہم وجہ بیان کی گئی ہے قرآن شریف میں، وہ ہے کہ آپ کا دل زنگ لگ جاتا ہے جو عمل ہم کرتے ہیں۔ یہ حدیث شریف ہے، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس کے ایگزیکٹ الفاظ یہ ہیں کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو گناہ ترک کر دے، معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، تو اس کے دل چمک جائے گا۔ لیکن اگر وہ گناہ کرتا رہے، بڑھاتا رہے، تو کالا داغ بڑھ جائے گا۔ یہی وہ رن ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ رن کے معنی جو ہیں اصل میں وہ یہ کہتے ہیں اسکالر کہ وہ آپ کا دل جو ہے وہ غلاف بن جائے گا گناہ کی وجہ سے، ایول ڈیڈز کی وجہ سے جو ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے احکامات کو نہ ماننا جو ہے دل میں زنگ لگ جانے کی وجہ ہے، دل کی سخت ہو جانے کی وجہ ہے۔ ایک اور وائرس جو ہمیں ملتا ہے جو ہمارے دل کو سخت کر دیتا ہے، مردہ کر دیتا ہے، وہ ہے ہماری اپنی خواہشات کی پیروی کرنا، ہمارے انگنت خواہشات کی پیروی کرنا، نفس کی پرستش کرنا، جیسے کہ بہت کامن ہو گیا ہے فیس بک میں، اور لوگ آرام سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری بکٹ لسٹ ہے، مجھے یہ کھانا ہے، مجھے یہاں جانا ہے، مجھے یہ کرنا ہے۔ تو نفس کی مسلسل جو ہے وہ لسٹ بنی ہوئی ہے، اور انسان کے اصل میں ہر وقت ایک جنگ چلتی رہتی ہے، ٹسل چلتی رہتی ہے، کشمکش ہوتی ہے نفس کی اور روحانی دل کے درمیان۔ جب آپ اپنے نفس کی زیادہ پرستش کریں گے، نفس کے پیچھے لگے رہیں گے، نفس کی خواہش کے پیچھے لگے رہیں گے، اور جناب وہی فوکس ہوگا، ساری انرجی اس پہ خرچ کریں گے، تو لامحال آپ کا جو روحانی دل ہے اس کو توجہ نہیں دے پائیں گے جو اس کا مستحق ہے، اور پھر روحانی دل نیگلیکٹ ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ایک مہینہ رکھا ہے، 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ، جس میں ہم اپنی نفس پہ کنٹرول کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، تاکہ ہمارے روحانی دل کو بوسٹ اپ ہو سکے۔ اس میں تو ہم لوگ رمضان میں اپنی جائز خواہشات یعنی کھانے پینے اور دوسری خواہشات کو بھی نفس کنٹرول کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، تاکہ ہم اپنے دل کو بوسٹ اپ کر سکیں، اس کو تقویت پہنچا سکیں۔ اور اسی طرح ہم ہر خواہش کو پورے کرنے میں اگر لگے رہیں گے، اپنے نفس کی ساری توانائی خرچ کریں گے، وہی ہمارا زندگی کا محور ہوگا، تو لامحالہ کیا ہوگا؟ دل کمزور ہو جائے گا اور دل ناتواں ہو جائے گا۔ اور آخری وائرس جو ہے اس بیماری کا جو ہمیں ملتا ہے احادیث کی روشنی میں، وہ بہت اہم ہے، جس کی ہمیں فکر بھی نہیں ہے، وہ ہے ٹو مچ انٹرٹینمنٹ، ٹو مچ فن، ٹو مچ ٹائم کو ضائع کرنا۔ اس کا اور یہ بھی بہت اہم وجہ سمجھتے ہیں دل کی سختی میں۔ ایک حدیث شریف ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں منع کرتا ہوں بہت زیادہ ہنسنے سے۔ ہم کہیں گے ہنسنا کیسے گناہ ہو گیا؟ ہنسنا کو کیوں منع کیا گیا ہے؟ کہ حضرت ہر وقت مسکراتے رہتے تھے۔
اور بعض اوقات وہ ہنستے بھی تھے تو ان کے دندان مبارک نظر آتے تھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تنبیہ کرتا ہوں بہت زیادہ ہنسنے سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے کو منع نہیں کر رہے، وہ فرما رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہنسنے سے، کیونکہ بہت زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ٹائم کو ضائع کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے دور میں ہم لوگ مسلسل ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، سیل فون پہ لگے ہوئے ہیں، کمپیوٹر گیم پہ لگے ہوئے ہیں، دل کو مردہ کر رہے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کے ساتھ کچھ حاصل نہیں ہوتا، ہم اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی روح کو ڈل کر رہے ہیں، اور ہمیں صرف انٹرٹینمنٹ مل رہی ہے گھنٹوں کی گھنٹوں، اور یہ ہر چیز کا سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک اسپریچول افیکٹ ہوتا ہے۔ جیسے نیوٹن کا لا ہے، میں بہت ریپیٹ کرتا ہوں، ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو کچھ قانون اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اس کا اثر ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی تم کرو گے، جو کچھ بھی ہم بولیں گے، جو کچھ بھی ہم دیکھیں گے، اس کا افیکٹ ہمارے دل پہ پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے سائیکولوجیکل افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل پہ، کہ ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ جبھی تو انگلش میں کہتے ہیں الفاظ کہ کلنگ دا ٹائم، کیونکہ وہ ٹائم کو کل کر رہا ہوتا ہے، کہ مرڈرنگ دا ٹائم۔ تو یہ بہت اہم وائرس ہے دل کی سختی کی، اور اس کا معلوم کرنا ہمیں بہت ضروری ہے۔ ایک بات ہم اب جان چکے ہیں کہ دل کی سختی کی وجہ اس سے سب سے بڑا اسکالر بھی ہو سکتا ہے، اور بہت سے بڑا سمپل لیمین بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ اسی بیماری کے متعلق بہت زیادہ نالج حاصل کرنا ہماری بیماری کو ٹھیک نہیں کر سکتی۔ مطلب یہ کہ آپ بہت کچھ ریسرچ کر لیں دل کی بیماریوں میں، جب تک عمل نہیں کریں گے ہمارے دل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل کی قوم کے سامنے کیسے کیسے معجزات اللہ تعالیٰ نے دکھائے، کسی قوم کو اتنے معجزات نہیں دکھائے ہوں گے۔ ان کے پاس ایک زندہ رسول موجود تھا جو ان کو رہنمائی دے رہا تھا، پھر بھی کیا انہوں نے نافرمانی کی۔ اور سورہ بقرہ میں جیسے آیت 73ویں آیت میں کہ ہم نے دل کو سخت کر دیا، پتھر سے زیادہ سخت کر دیا۔ میں اپنی وائس نوٹ یہاں پہ روکتا ہوں، میں پھر انشاءاللہ آئندہ کی وائس نوٹ پہ، آئندہ کی نشست پہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہر وائرس کا پھر کیور بھی ہونا چاہیے، ویکسینیشن بھی ہونا چاہیے۔ جو آج کل ہم کرونا کے لیے ویکسینیشن کے پیچھے پڑیں گے، ویکسینیشن ہونی چاہیے۔ تو دل کی بیماری کی جو اب ہم نے یہ بھی معلوم کر لیا دل کی بیماری ہے، اس کے سمٹمز بھی ہیں، اور یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں، تیسری نشست میں، کیونکہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میرا وائس نوٹ 10 منٹ سے زیادہ نہ بڑھے، تو تیسری کی نشست میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اس کی ویکسینیشن کیا ہے، اس کی بیماریاں کیا ہیں، کس طرح سے ہمیں اس مشکل سے، اس لعنت سے جان چھڑانی ہے۔ جزاک اللہ خیرن، خدا حافظ۔